अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान। लंदन के 4 फ्लैट किसके थे और किसके हैं? इल्ज़ाम तो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ पर है, मगर आज जो सबूत दस्तावेज़ी शवाहिद सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के बच्चों हुसैन नवाज़, हसन नवाज़ और मरीम नवाज़ की तरफ से, उससे तो ये लगता है कि ये एक दादा और पोते की कहानी है। इसमें कहीं भी मियाँ नवाज़ शरीफ का ज़िक्र नहीं है और ये कहानी कुछ ज़्यादा मुश्किल भी नहीं। आज की जो कहानी सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दायर किया गया मियाँ नवाज़ शरीफ के बच्चों की तरफ से, उसका मुख्तसर खुलासा आपको हम बताते चले कि आखिर लंदन के इन फ्लैट्स के लिए 4 फ्लैट्स के लिए ये सरमाया आया कहाँ से। तो कहानी शुरू होती है 1974 से। नवाज़ शरीफ के बच्चों ने जो जवाब दायर किया है उसके मुताबिक 1974 में मियाँ शरीफ जो उनके दादा थे, उन्होंने दुबई में गल्फ़ स्टील मिल कायम की और ये मिल दुबई के एक बैंक से कर्ज़ा लेकर कायम की गई और दुबई की हुकूमत से ज़मीन को लीज़ पर लेकर कायम की गई। फिर बात आगे बढ़ती है और 1978 में पहुंच जाती है। मियाँ शरीफ ने गल्फ़ स्टील के 75% शेयर्स अब्दुल्ला कायद अहली को फ़रोख्त किए जो दुबई की ही फैमिली है, और 25% हिस्सेस जो हैं वो तारक शफ़ी के नाम पे, जो कि मियाँ शरीफ साहब के कारोबारी नुमाइंदा थे इस कारोबार में, वो उन्होंने अपने पास रखे। और जो 75% शेयर फ़रोख्त किए मियाँ शरीफ साहब ने दुबई की फैक्ट्री के, उनसे मिलने वाली आमदनी से दुबई के बैंक का कर्ज़ा वापस किया। फिर बात आगे बढ़ती है 1980 की तरफ। 1980 में मियाँ शरीफ ने जो बाकी 25% हिस्सेस थे वो दोहा कतर के हुक्मरान ख़ानदान अल-सानी के रियल एस्टेट के कारोबार में लगा दिए, जिनकी मालियत 12 मिलियन दरहम के लगभग बनती है। अल-सानी ख़ानदान ने नेल्सन और नेस्कोल कंपनियों के ज़रिए लंदन के 4 फ्लैट्स में सरमाया लगाया और फिर शरीफ ख़ानदान को, उनके अहले खाना को वहाँ पे रिहाइश की इजाज़त दी। अब ये वाज़ेह नहीं कि बज़ाहिर 1992 और 1992 और 93 में ये सरमाया लगाया गया। नेस्कॉल और निल्सन कंपनियां जो हैं वो तश्कील हुई उनकी, और उसी वक्त ही जो अल-सानी कंपनीज़ का ग्रुप था उन्होंने ये फ़्लैट ख़रीदे और फिर उसके बाद से रिहाइश की इजाज़त शरीफ ख़ानदान को दे दी गई। उसके बाद 2000 में मियाँ शरीफ ने, जो कि इन बच्चों के दादा थे, उन्होंने अल-सानी ख़ानदान को मुत्तला किया, उनको मशवरा दिया कि उन्होंने जो सरमाया लगाया है उनकी कंपनी में, जिनकी एक शक्ल वो लंदन के 4 फ्लैट थे, उसकी आमदनी जो है वो जो मियाँ शरीफ के बड़े पोते यानी हुसैन नवाज़ थे उनके नाम मुंतकिल कर दी जाए। और यूँ 2004 में जब मियाँ शरीफ का इंतकाल हो गया तो उसके बाद 2006 में जाके अल-सानी ख़ानदान और हुसैन नवाज़ में हिसाब बेबाक हो गया और लंदन के 4 फ्लैटों की मिल्कियत के जो बेरर सर्टिफिकेट थे, जो सर्टिफिकेट जो इनको बेयर करता है, जिनके पास होते हैं वही मालिक होते हैं, वो अल-सानी ख़ानदान ने हुसैन नवाज़ के एक नामज़द जो भी नुमाइंदे थे उनके हवाले किए। उन नुमाइंदों का नाम जो है यहाँ पे अभी वाज़ेह नहीं है। तो यूँ 2005 और 6 में जो है बज़ाहिर बच्चों की कहानी के मुताबिक ये फ़्लैट जो हैं इन बच्चों के नाम हुए, और जैसा कि अपोजिशन की तरफ से और तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है कि 1992 और 93 में ये फ़्लैट बच्चों के नाम पे मियाँ नवाज़ शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म ख़रीदे थे, और इन फ्लैट्स का, इन जायदादों का ज़िक्र 1992-93 के बाद की अपने गोशवारों में उन्होंने कभी नहीं किया, इन पे आमदनी के ज़राए कभी नहीं बताए। अब ये मामला है जो कि सुप्रीम कोर्ट इसकी तहकीकात कर रही है। अब मसला जो है आज के जवाबात से तो ये लगता है कि ये कहानी एक दादे और पोते की कहानी है, जबकि तहरीक इंसाफ इस कहानी के अंदर वालिद ग्रामी जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं उनका नाम भी ले रही है। इसके अलावा आज दस्तावेज़ात का एक और अहम बात जो है वो हमाद बिन जासम बिन जाबर अल-सानी, जो कि कतर के हुक्मरान ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है, उनकी तरफ से भी एक हल्फिया बयान दिया गया है, जिसकी हाइलाइट्स अगर हम आपको बताएं तो उनके मुताबिक हमाद बिन जासम बिन जाबर अल-सानी के मुताबिक मेरे वालिद के मियाँ शरीफ ख़ानदान से
بڑے اچھے تعلقات تھے اور ان کے رابطے کا ذریعہ ان کے بڑے بھائی تھے، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ مجھے مطلع کیا گیا ہے کہ 1980 میں میاں شریف نے، جو کہ بچوں کے دادا تھے، انہوں نے دبئی میں اپنا کاروبار فروخت کر کے 1 کروڑ 20 لاکھ درہم جو ہیں انہوں نے جو سرمایہ جو ہے انہوں نے لگایا جائیداد کی خرید و فروخت میں، اور لندن کے 4 فلیٹ کی ملکیت جو ہے وہ آف شور کمپنیوں کی تھی، اور جن کے جو ملکیت بیرر سرٹیفکیٹ تھے وہ قطر میں رکھے گئے تھے، اور اچھے تعلقات کے باعث میاں شریف اور ان کے خاندان کو ان 4 فلیٹوں میں رہائش کی صرف اجازت دی گئی تھی، اور ان فلیٹوں کا جو رہائش کے اخراجات تھے وہ رینٹ جو ہے وہ صرف اہل خانہ کو دینا پڑتا تھا، اور ویسے وہاں پہ رہنے کی اجازت دی گئی تھی۔ یہ وہ حلف نامہ ہے جو حماد بن جاسم بن جابر الثانی کی طرف سے آج جو ہے سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ تو کہانی تھی، ہم سب جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، بات صرف لندن کے 4 فلیٹوں تک محدود ہو چکی ہے، اور آج ان دستاویزی شواہد کے پیش ہونے کے بعد سپریم کورٹ نے 2 دن کے لیے جو ہے سماعت ملتوی کی ہے، اور اب پرسوں جو ہے سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ ان شواہد کی روشنی میں آیا سپریم کورٹ خود ہی کسی نتیجے پہ پہنچ سکتی ہے، یا پھر ایک رکنی جج کے ذریعے تحقیقات کروائے گی، اور اس کے بعد پھر اس نتیجے پہ پہنچے گی کہ آیا وزیر اعظم نواز شریف کا اس میں کوئی جرم ہے یا نہیں، کیا انہوں نے اثاثے چھپائے، کیا انہوں نے غیر قانونی طور پہ پاکستان سے جو ہے وسائل وہ لندن میں ٹرانسفر کیے یا دبئی میں ٹرانسفر کیے۔ یہ معاملہ اب جو ہے 2 دن بعد یعنی پرسوں سپریم کورٹ دوبارہ اس کا جائزہ لے گی کہ اس کی تہہ تک کمیشن کے ذریعے پہنچا جائے یا سپریم کورٹ خود ہی ان تمام دستاویزی شواہد کی روشنی میں کسی نتیجے پر پہنچ سکتی ہیں۔ اسی معاملے پہ آج ہم بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے 2 مہمانوں کو ذمت دی ہے، اور ان دونوں مہمانوں کا جو پیشہ ورانہ تجربہ ہے وہ بڑا ہی یونیک ہے۔ ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ عامر عباس صاحب، جو کہ ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، اور سابق ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل بھی رہے ہیں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے، اور بینک آف پنجاب کیس میں راجہ عامر عباس صاحب کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ امریکہ سے بینک آف پنجاب کیس کے جو ایک ملزم تھے بینک آف پنجاب کے سربراہ ہمیش خان، ان کو گرفتار کر کے بھی لائے تھے۔ یہ وقت ہے افتخار محمد چودھری کا، اب افتخار محمد چودھری صاحب تو نہیں ہیں، مگر راجہ عامر صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی اپنی انڈیپینڈنٹ پریکٹس کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ آج بطور ماہر قانون موجود ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رضوان خان۔ رضوان خان صاحب کا بھی فائنانشل سیکٹر سے ان کا تعلق ہے، اس شعبے سے مالیاتی امور کے ماہر ہیں، اور یہ خود ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کی ایفیلیشن جو ہے وہ حکمران جماعت مسلم لیگ نون سے ہے، تو اس لیے ہم نے کہا ہمارے لیے بھی یہ بتانا ضروری ہے کہ رضوان خان جو ہے ان کی ایفیلیشن مسلم لیگ نون سے ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم جنگ گروپ کے عمر چیمہ جو ہیں سینئر صحافی ہیں دا نیوز کے، ان کو ٹیلی فون پہ ہم رابطہ کریں گے۔ پہلے مختصراً آپ کو کچھ شارٹس سنوا دیں۔ وزیر اعظم پاکستان نواز شریف نے جب پاناما اسکینڈل کے الزامات سامنے آئے تو پارلیمنٹ سے خطاب میں اس حوالے سے جو گلف سٹیل دبئی میں قائم کی گئی تھی 1980 میں، اس کے بارے میں کچھ کہا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں پارلیمنٹ کو وزیر اعظم پاکستان نے کیا کہا تھا۔ لندن فلیٹس کے بارے میں پھیلائی جانے والی من گھڑت کہانیوں اور بے سر و پا افسانوں کی طرف جب اتفاق فاؤنڈریز کو ایک پیسہ معاوضہ دیے بغیر نیشنلائزیشن ہوئی، یعنی نیشنلائز کر لیا گیا، تو پاکستان کے بہت سے دوسرے کاروباری حضرات اور صنعت کاروں کی طرح ہمارے والد کے سامنے بھی یہ سوال آ کھڑا ہوا کہ اب کیا کیا جائے۔ ہمارے والد محترم بھی کاروبار کی خاطر دبئی پہنچے اور گلف سٹیل کے نام سے ایک فیکٹری قائم کی جو 10 لاکھ مربع فٹ زمین پر مشتمل تھی۔ اس فیکٹری کا افتتاح اس وقت کے دبئی کے حکمران شیخ راشد المکتوم مرحوم نے کیا، موجودہ رولر کے وہ والد گرامی تھے۔ میں اس افتتاح کی یادگار تصویر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جناب اسپیکر، یہ فیکٹری اپریل 1980 میں تقریباً 33.37 ملین درہم میں فروخت ہوئی۔ 33.37 ملین درہم جناب اسپیکر، یعنی $9 ملین میں فروخت ہوئی۔
$33.379 मिलियन बनते हैं। आपने सुना प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ पार्लियामेंट में गल्फ स्टील जो दुबई में कायम की गई थी उसका बैकग्राउंड बता रहे थे, और हम इसी हवाले से बात का आगाज़ करेंगे। राजा आमिर साहब, आपने भी सुन लिया कि आज जो बच्चों ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि 1980 में तो फैक्ट्री पूरी फ़रोख्त होगी, मगर उससे पहले ये जो आज बच्चों ने जवाब दिया उसके मुताबिक 1978 में 75% जो शेयर थे वो फ़रोख्त किए जा चुके थे, और 1980 में महज सिर्फ 25% बकाया शेयर फ़रोख्त किए गए हैं। तो जब ये 75% पहले फ़रोख्त हुए तो उनसे बकौल इन बच्चों के बैंक का कर्जा भी उतारा गया। मगर एक सवाल जो उसमें पैदा होता है कि तारिक शफ़ी हैं जो कि बज़ाहिर एक फ्रंट मैन के तौर पे मियां शरीफ के लिए काम कर रहे हैं, तो कानून के मुताबिक तारिक शफ़ी और मियां शरीफ का कैसे लिंक बनाया जा सकता है? आपको क्या लगता है, ये कानूनी तमाम मामला था? जी, सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि शुरू करते हैं यहीं से, मैं फर्दर डिटेल्स आपको बाद में बताता हूँ कि इन्होंने मियां साहब ने अपने अभी इंटरव्यू जो आपने चलाया पार्लियामेंट के सामने, जो इन्होंने कहा ये सेट के जी 33 मिलियन के करीब ये फरोख्त हुई। दरहम 33 मिलियन दरहम, एग्जैक्टली 33 मिलियन दरहम, 9 मिलियन डॉलर्स ये फरोख्त होगी। अब इसमें जो इनका अपना जवाब है, जो इनकी अपनी आज कोर्ट में चीज़ें आई हैं, उसके मुताबिक सिर्फ 25% शेयर था, 75% शेयर 1980 में। जी 1980 में 80 में सिर्फ 25% जी 80 में 25 था और एंड तक 25 रहा, क्योंकि 75% तो वो बेच चुके थे 1978 में, 2 साल पहले। जी वो बेच चुके थे, ये बच्चों के मुताबिक। जी ठीक है। अब अगर 25% था तो 33 का तो ये 12 मिलियन 25 नहीं बनता शायद, अगर मेरा हिसाब। ये 9 मिलियन डॉलर है जी, ये 9 मिलियन डॉलर। 9 मिलियन का मतलब आप लेट्स टॉक इन दरम्स कि 33 को अगर आप 4 पे डिवाइड कर ले और उसका 25% तो नहीं बनेगा, कोई 8 मिलियन बनता है, जबकि ये कह रहे हैं कि जी वो तो हमें 12 मिलियन मिला। 75% की जो मालियत बच्चों ने बताई है जो बेची थी 1978 में, वो 2 करोड़ और 2 करोड़ 85 लाख जो है मालियत दरम की जो है बताई उन्होंने। ठीक है, अब सिंपल सा मैथमेटिक्स है, ये बैठे हुए हैं, अगर आप लगा लें तो ये 8 करोड़ बनता है, 8 मिलियन, तो ये 12 मिलियन इनको कैसे मिल गया व्हेन दे वर शेयर होल्डर्स ऑफ ओनली 25%। नंबर 2, ये जो दुबई वाली एक चीज आज की जो इनका जवाब है उसमें क्लियर नहीं हो रहा कि जब दुबई की फैक्ट्री लगी तो मियां साहब के जो वालिद मोहतरम थे वो किसी डॉक्यूमेंट में ओनर नहीं है, ही इज नॉट ओनर। 75% उनके नेफ्यू हैं और 25% वो दूसरे साहब हैं। अब आपने क्वेश्चन किया कि वो जो 27 नहीं, दूसरे साहब 25% नहीं है, ये क्लियर नहीं है। उन्होंने दूसरे साहब के शेयर सामने नहीं आए, चले ही वाज अ शेयर होल्डर। ठीक है, जब वो दूसरे साहब जो तारिक शफी जिनका नाम मोहम्मद हुसैन, वो उनकी जब डेथ होती है तो वो उनके शेयर्स भी इनको मिल जाते हैं, उनके वरसा जो हैं वो इनके नाम कर देते हैं तमाम तो शेयर। अब ये टोटल रह गए 25% के ये थे, इन्होंने बेचे। अब जब इन्होंने बेच दिए 75% का इन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं मिला, वो क्योंकि ये एक बैंक का कर्जा वापस किया दुबई के। एक चीज इन्होंने हर जगह लिखी है, डोमेस्टिक बैंक इन दुबई। अब ये डोमेस्टिक बैंक मोस्ट प्रोबेबली शायद बीसीसीआई था, उसके डॉक्यूमेंट उन्होंने लगाए जिनमें बीसीसीआई का जिक्र है, आगे डॉक्यूमेंट लगे। ठीक है, तो ये वो बैंक था और उन्होंने कहा 75% टोटली हमने वहां पे उसको लिक्विडेशन से बचाने के लिए ये लिक्विडेट हुई थी, वो उधर कर दिया। अब ये 12 मिलियन 1980 में बकौल इनके दे दिए जाते हैं कतर की शाह फैमिली के अलसानी फैमिली को। ये 12 मिलियन दरहम, हाँ, जो कि शायद पाकिस्तानी 2.5-3 करोड़ रुपए है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, 2.5-3 करोड़ रुपया या 3.5 करोड़ रुपया इसमें सरमाया कर दें आप किसी रियल एस्टेट में, जो भी कर 12 मिलियन तकरीबन 3.5 करोड़ रुपया, 3.5 करोड़ रुपए की टोटल गेम थी। ठीक है, 3.5 करोड़ उन्होंने 1980 में दे दिए उसको। वैसे 1980 में 3.5 करोड़ भी बहुत बड़ी रकम थी। अब हमारे 1980 उसमें डॉलर की क्या कीमत, इतने बड़े सरमायादार। अच्छा, 12 उन्होंने दे दिए सानी साहब को कि लगाएं किसी सरमाया जी। और सन 2000 में 20 साल गुजर जाते हैं, उसका एक लिंक जो मिस मैं समझता हूं आज के जवाब में है कि वो 20 साल तक वो पैसा कहां लगता रहा, कोई हिसाब किताब हुआ, कोई पूछा गया ये किधर से आ रहा है, किसका है। 3.5 करोड़ रुपया दे के भी शेखों से हिसाब लेना, अभी आपने आप खुद कह रहे हैं छोटी रकम। अच्छा, एनीवे, बहरहाल 2000 में ये आ जाते हैं कि जी मियां साहब ने, इनके वालिद साहब ने, शरीफ ने उनको कहा कि जी ये मेरे बच्चे हुसैन नवाज पोते के नाम पे हुसैन को दे दें। ठीक है, एक चीज इससे बड़ी क्लियर हो गई कि ये पैसा हुसैन का या हसन का कमाया हुआ नहीं है, जो बहुत जगह ये आया मियां शरीफ साहब का है, ये पैसा कमाया हुआ है दादा का। बिल्कुल ठीक है,
بچوں کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. بچے بھی یہ دعویٰ تو نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ہمارا مطلب دادا جان نے کیا. نہیں, وہ ریئل اسٹیٹ کا جی یہ تو وہ پیسہ تھا. اب اس میں پرائم منسٹر کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. آپ نے بھی کہا آپ نے, آپ کو افسوس ہو رہا ہے اس بات پہ؟ مجھے افسوس نہیں ہو رہا, مجھے اس بات کی حقیقت سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیس کہاں آگے جائے گا. لیکن 92-93 کے ڈاکومنٹ شو کرتے ہیں کہ الثانی گروپ نے نیلسن اور نیلسن جو ہے ان کو نیسکال کو ان کمپنیوں کے ذریعے یہ پراپرٹی خریدی. یہ تو دیکھیں یہ پراپرٹیاں آف شور کمپنیاں, لیکن تاریخوں کا ذکر نہیں ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, میں آپ کو اس اسٹیج پہ بتاؤں کہ میں راجہ صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں, پھر یہاں سے ہی ہم شروع کریں گے ایک وقفے کے بعد. کہ جو وزیر اعظم پاکستان کے بچوں حسین نواز, حسن نواز اور مریم نواز شریف کی طرف سے پیش کیے گئے سپریم کورٹ میں. راج صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ جب الثانی گروپ نے آف شور کمپنیوں کے ذریعے یہ فلیٹ خرید لیے, پراپرٹی خرید لی, جو کہ بقول آپ کے 3.5 کروڑ روپے میں جو ہے یہ عجیب بات ہے کہ شاید نہیں خریدے جا سکتے تھے, مگر پھر بھی, اور ان کو رہائش کی اجازت مل گئی, تو یہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کا نام تو کہیں بھی نہیں آ رہا. بالکل نہیں آ رہا. تو یہ جو فلیٹ ہیں 92-93 میں اگر آف شور کمپنیز نے یہ خریدے ہیں, تو اس میں تو حسن نواز اور حسین نواز کا بھی نام نہیں آ رہا جب تک یہ 2006 تک, 2006 اور 5 تک. اب اس شیئر تھا کمپنیوں میں 25%, یہ مان لیا گیا ہے. نہیں, وہ تو ختم ہوگی نا, وہ تو کمپنی ختم ہوگی جب 1980 میں انہوں نے بیچ دی جو 25% تھا. شیئر جو تھا وہ آف شور کمپنیوں کی سرمایہ کاری میں ان کا بھی شیئر تھا. یہ سرمایہ کاری کے لیے سرمایہ کاری, اس میں انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ جی ہم نے آف شور کمپنیز کے لیے دیا ہے. انہوں نے کہا ہم کو 12 ملین ڈالر ہے, یہ درہم ہے, آپ پکڑیں اور یہ اس کو انویسٹ کریں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریف خاندان کا آف شور کمپنیوں سے تعلق نہیں تھا, الثانی کمپنی گروپ سے تعلق تھا, اور الثانی گروپ نے آف شور کمپنیوں میں کچھ سرمایہ لگایا جس کا کچھ حصہ آج جو ڈاکیومنٹس آئے ہیں اس سے ابھی یہ لگ رہا ہے. بٹ ہوتا کیا ہے کہ پاناما میں یہ دنیا کی واحد جورسڈکشن ہے کہ جہاں پہ ابھی تک بیئرر سرٹیفکیٹ چل رہا ہے. باقی برٹش ورجن آئلینڈز اور اگر اس پہ الثانی گروپ کا نام ہوا تو پھر تو بات وہاں کہیں نہیں ہوتا. اب کیا ہے کہ جب یہ کمپنی انکارپوریٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ جو فرسٹ ٹائم انکارپوریشن ہے تو ضروری ہے بینیفیشریز کے اور ان کے نام. آپ کہتے ہیں کہ 92-93 میں آف شور کمپنیاں جو بنی ہیں اس میں الثانی گروپ کا نام ہونا چاہیے, پھر ہاں اس کا نام ہونا ضروری ہے. اگر وہ نام آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے. وہ کیسے آئے گا, وہ کیسے پتہ چلے گا ڈاکٹر؟ دیکھیں جی دنیا میں, اب آپ کو میں پہلے بھی شاید کسی پروگرام میں کہا تھا کہ برطانیہ اب اس کا بڑا سیریس ایکشن لے رہی ہے. تو آپ وہاں پہ بڑی اچھی لا فرمز ہیں جو آف شور کمپنیز کے کام کرتے ہیں. پاکستان میں پرانے کھاتوں میں نہیں جا سکتی. نہیں, نئے لا بننے کے بعد کی ہے, ڈسکلوجر کے لا کے بعد. پاناما میں تو ابھی بھی لا نہیں بنا, پاناما ابھی بنا رہے ہیں, اس لیے وہ تو ابھی بھی, لیکن اس کو پھر آپ نے چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب مجھے یہ بتا دیں کہ اب اگر یہ بظاہر تو الثانی گروپ نے بھی کہہ دیا کہ ان کو صرف رہائش کی اجازت دی گئی تھی, جو کہ سب میڈیا کو بھی پتہ ہے, وہاں رہتے بھی تھے, بہت سے لوگوں نے کہا بھی وہاں پہ جاتے بھی رہے, تو صرف رہائش کی اجازت دی. 2000 میں جو انہوں نے کہا کہ میاں شریف نے ایڈوائز کیا الثانی گروپ کو کہ جو بھی آپ کی کمپنی میں نے سرمایہ لگایا, چاہے 12 ملین درہم کا تھا, اس کا جو حصہ یا آمدنی ہے وہ حسین نواز کے نام کیا جائے. انہوں نے آف شور کمپنیوں کا, فلیٹوں کا نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ اس کمپنی میں جو ہم نے سرمایہ لگایا اس کا تھا, اس حصے کی کنسیڈریشن میں شاید پھر انہوں نے وہ فلیٹ جو ہے ان کو رہنے کی اجازت دی پہلے. ہاں انہوں نے سمپل کہا, انہوں نے کہا میں نے 12 ملین درہم آپ کو دیے تھے, وہ پیسہ اور وہ جو انویسٹمنٹ میں اس کا پروفٹ ہے وہ جتنا بھی بنتا ہے وہ حسین شریف کو دے دیں. تو ان کنسیڈریشن آف دیٹ جب ان کی سیٹلمنٹ ہوئی 2006 میں کہ جی بتائیے کیا ہے, انہوں نے کہا جی اتنا بنتا ہے یہ فلیٹ آپ لے لیں. انہوں نے وہ بیرر سرٹیفکیٹ, بڑی اچھی انویسٹمنٹ تھی. ویسے 3.5 کروڑ روپے 1980 میں اگر آپ کہیں لگاتے ہیں تو 2006 میں دیکھیں 25 سال بعد اتنا منافع تو ملنا چاہیے. جی رضوان خان صاحب, آپ کیونکہ آپ بھی ایکسپرٹ ہیں ان فائنانشل امور کے, اور آپ کی نون لیگ سے بھی ایک لگاؤ ہے آپ کا نون لیگ سے, آپ مطمئن ہیں کہ اس میں میاں صاحب کا کہیں نام نہیں آتا, کہیں لائبلٹی نہیں آتی, اور آپ نہیں سمجھتے کہ جو ہمارے سعودی یا عربی بھائی ہیں شیخ برادران, وہ تو گیٹ آؤٹ آف جیل فری کارڈ جیسے منوپلی میں ہوتا ہے نا, جیل چلے جائیں تو وہ کارڈ دکھا کے جیل سے نکل آتے ہیں. مشرف صاحب بھی کہتے ہیں ہمیں, ان کو بھی کہ ایک سعودی رولر نے, دبئی کیبل کے رولر نے ان کو بھی بیل آؤٹ کیا, اربوں روپے دیے. اب میاں صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے اور ہم نے ان کے ساتھ کاروبار کر کے سب کچھ کیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلے تو جو جتنی میری نالج ہے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی اس کا بتاؤں گا. ہم اس کو بڑا لائٹلی چیزوں کو لے رہے ہیں, بعض چیزوں کو, کہ میرا جو اکنامکس اور فائنانس کا جتنا بھی میرا بیک گراؤنڈ ہے اور جتنی میں نے پڑھا ہے,
73 میں 70s جو تھا وہ کوئی نارمل ایرا پاکستان میں نہیں تھا. ہم 47 میں آزاد ہوئے تھے اور 60s میں ہم نے بہت تیزی سے انڈسٹریلائزیشن کی تھی اور دنیا میں ایشین ٹائیگر کہتی تھی, اور اس وقت ہم کیپٹلزم کو سیل کر رہے تھے. ہم جو کوریا کی اور ان سب کی اگزامپل دیتے ہیں یہ سب ہم پہ رش کرتے تھے, اور 22 خاندان بڑے مشہور تھے اس وقت پاکستان کے, جو کہ بڑے سرمایہ دار پاکستان کے, جو کہ جاب کریٹر تھے, ان میں شریف خاندان بھی ایک تھا. ان کے ساتھ, ان سب 22 خاندانوں کے ساتھ اور شریف خاندان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی 1971 میں, جب ہم نے نیشنلائز کر دیے تھے ان سارے آرگنائزیشنز کو. اور اس سے ہوا یہ تھا کہ دیکھیں آپ نے ایک دم سرمایہ کاروں کو مار دیا. آپ نے اب میں اگر نام لوں, ولیکا گروپ بہت بڑا گروپ تھا, علی گروپ تھا, داؤد گروپ تھا, آدم جی گروپ تھا, ہمیں نظر ہی نہیں آتے. ایک آپ کو آج کل بینک نظر آتا ہوگا, بینک الحبیب, اس کے آگے لکھا ہوتا ہے AG زیورچ. یہ اصل میں حبیب بینک تھا اس وقت کا. جب ان کو بھی نیشنلائز کیا تو وہ بھی جا کے چلے گئے اور انہوں نے اپنا بینکنگ جو ہے وہ اپنا سوئٹزرلینڈ میں شروع کیا اور وہاں پہ رجسٹر کرایا. تو آپ اس سیناریو میں سوچیں, آج بھی سوچیں میں کسی کا سارا سرمایہ لے لوں اور وہ کل کو فٹ پاتھ پہ آ جائے تو وہ کیا کرے گا. میں تو ان سب لوگوں کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے دوبارہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ہے. دیکھیں آپ ٹھیک ہے, جب ایسی سچویشن ہوتی ہے کسی بھی ملک میں, لیکن دیکھیں یہی ہوتا ہے, اسی لیے ہوتا ہے کہ جب ایسی سچویشن کسی ملک میں ہوتی ہے تو آپ پھر سوچتے ہیں کہ یہ کل کو دوبارہ بھی ہو سکتا ہے, تو آپ اپنا تھوڑا سا سرمایہ باہر ضرور رکھتے ہیں کہ اگر پھر کوئی سر پھر حکمران آیا اور اس نے پھر نیشنلائز کر دیا تو میرے پاس اتنا پیسہ ضرور ہو کہ میں اپنا جو لائف سٹائل ہے یا لیونگ اسٹینڈرڈ ہے یا اپنی فیملی کو مینٹین رکھ سکوں. ویسے آپ کی بات سے ایگری کروں گا کہ ہمارے ملک سے تو بیچارے سیاستدانوں کو ہی بھاگنا پڑتا ہے, ڈکٹیٹرز کو تو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب ادھر رہتے ہیں تب بھی بڑے آرام میں ہوتے ہیں, جب باہر جانا ہو باہر بھی چلے جاتے ہیں, کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو ایک ہمارے لیے فارچونیٹ ہے اور انڈیا کے لیے انفارچونیٹ ہے کہ بالکل سیم سچویشن ہی اس وقت انڈیا میں ہو گئی ہے جو 71 میں پاکستان میں تھی, کہ انہوں نے بڑے کرنسی نوٹس بین کر دیے وہاں پہ, جس کی وجہ سے ان کے سرمایہ کاروں کا کانفیڈنس بہت تیزی سے انڈیا کی معیشت سے اٹھ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرپشن کو کل کر رہے ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیں جو بڑا سرمایہ کار ہے وہ تو ڈر کے انہوں نے جو اس کو میسج بھیجا ہے کہ ہم آپ جیسا بھی میسا ہے ان کا, بلیک منی ہے جو بھی ہے, انڈیا کے حالات بھی ہمارے جیسے ہی ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کی اکانومی خراب. اچھا, جہاں تک ان ثبوتوں کا تعلق 1980 میں آ جائیں, اب میں ان ثبوتوں کا جہاں تک تعلق ہے تو میرے خیال سے تو شریف فیملی نے آج ناک ڈاؤن کر دیا پی ٹی آئی کو, جو کہ ان کی لیڈرشپ کے شکلوں سے بھی ظاہر ہو رہا تھا جب وہ آج سپریم کورٹ سے باہر نکلے تھے. آپ یہ جو انہوں نے دستاویزی ثبوت دیے اگر ان پہ ہم بات کریں, میں ان پہ ہی بات کروں, جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بینک سے دبئی میں قرضہ لے کر وہاں پہ ہم نے کیا اور پھر وہ 75% حصت فروخت کر کے قرضہ واپس کیا. میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1980 میں ہم نے یہ فیکٹری فروخت کی, جبکہ 75% شیئر جو ہے 1978 میں بچے کہہ رہے ہیں ہم فروخت کر چکے تھے, اور صرف 25% جو ہے 1980 میں انہوں نے سیٹل کیا. دیکھیں, ایک تو جب میاں صاحب کی آپ بات کرتے ہیں تو میاں نواز شریف جو ہیں اس وقت سے 20 یا 22 سال کے تھے جب کا یہ انسیڈنٹ ہے, جب یہ بات ہم شروع کر رہے ہیں, تو میاں صاحب تو اس میں اس وقت بھی کہیں بھی نہیں آتے. بچوں سے مشورہ تو کیا ہوگا نا, یہ بچے کہہ رہے ہیں 78 میں 73 میں جب گئے تھے تو میاں شریف نے یہ خود ڈیسیشن لیا تھا, کیونکہ یہاں پہ ان کا سارا کاروبار نیشنلائز ہو گیا تھا. اور ہمیں اس پہ ہم سب کو پتا ہے کہ سعودیز کے ساتھ یا عرب کنٹریز کے ساتھ شریف فیملی کی ایک پرسنل ریلیشن شپ بھی ہے. ہم نے یہ دیکھا جب نیوکلیئر ایکسپلوژنز ہوئے تو سعودیہ نے ہمیں $3 ارب کا مفت تیل دیا, پاکستان کو دیا, ان کی وجہ سے دیا. اسی طرح ابھی جب یہ دوبارہ اقتدار میں آئے تو $1.5 ارب سعودی عرب نے پھر ہمیں گفٹ کیا. اور جب شریف فیملی مصیبت میں تھی, مشکل میں تھی, جیل میں تھی, تو سعودیز ان کو یہاں سے لے گئے. تو میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں, قطریوں کے لیے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو رہنے کے لیے جگہ دے دی, میں آپ کو بڑا ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں کہ اس وقت جو لندن کی 33% پرائم پراپرٹی ہے وہ اونرشپ قطریوں کے پاس ہے. اچھا, ٹھیک ہے, تو قطریوں آف شور کمپنیز کے ذریعے ہے, نہیں ان کی اپنی فنڈز کے ذریعے ہے جو بھی, کیونکہ قطر دنیا کا سب سے امیر ملک ہے پر کیپٹا, ان کی صرف 21 لاکھ کی آبادی ہے اور ان کی جو اکانومی ہے وہ $100 بلین کی اکانومی ہے. تو ان کے لیے 4 فلیٹ کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ مجھے بتائیں نا کہ لندن کی ان کے پاس سینکڑوں بلڈنگ ہیں. نہیں, اگر وہ اتنے امیر تھے تو شریف خاندان سے 3.5 کروڑ روپے کی سرمایہ کیوں لیا انہوں نے اپنی کمپنی کے لیے؟ دیکھیں, جب 3.5 کروڑ روپے, جب آپ ان کو کیا, ان کے لیے تو بڑی بیزتی کی بات ہے. بیزتی کی بالکل بات نہیں ہے. 12 ملین درہم 1980 میں بڑا اماؤنٹ تھا, ہم اس کے 3 کروڑ کی بات کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں اس وقت اسلام آباد کے F7 میں 2000 گز کا گھر کتنے کا تھا؟ وہ جو تھا وہ صرف 5-10 لاکھ روپے کا تھا, جو کہ آج 40 کروڑ روپے کا ہے. تو اگر آپ اس طریقے سے ملٹی پلائی کریں تو وہ جو 3 کروڑ ہیں وہ آج کل کے 20-25 ارب کے برابر بنتے ہیں. آپ پراپرٹی کو جو ویلیو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کسی کو بھی دیکھ لیں. یہ جو اچھا, اس وقت 12 ملین درہم قطریوں کے لیے بھی بڑی چیز تھی. اس وقت 12 ملین درہم واقعی میں بڑی چیز تھی, کیونکہ قطر اس وقت اٹھ رہا تھا, اس وقت قطر اٹھا نہیں تھا. یہ ساری اکانومیز, دبئی کی اکانومی, یو اے کی اکانومی, آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی پاکستان یہ فلیٹ جو ہیں
نواز شریف صاحب کی بچوں کے حوالے کیے اسانی گروپ نے ان کے نام کیے تو اس وقت فلیٹ کی اور 12 ملین درہم کی قیمت جو ہے وہ مطلب یہ کچھ اس کی قیمت کیا بنتی ہے مجھے ایگزیکٹ ویلیو نہیں پتا لیکن ان کی ویلیو اتنی ہی ہوگی. اس وقت بھی لندن کی پراپرٹی اتنی مہنگی نہیں تھی. ہم 90s میں بات کر رہے ہیں. 90s میں دنیا اتنی امیر نہیں تھی جتنی آج امیر ہے. پرائسز اتنی نہیں تھی جتنی آج پرائسز ہیں. اور آل تھانی جو فیملی ہے یہ ان کی رولنگ فیملی ہے. ان کے ساتھ جب انہوں نے کیا انہوں نے کہا دیکھیں میاں شریف بزنس مین وہی فیملی ہے قطر کی جن کے ساتھ ایل این جی کے کانٹریکٹ بھی ہوئے ہیں ابھی. دیکھیں یہ رولنگ فیملی ہے. قطر کی تھانی فیملی از اے رولنگ فیملی. اور جو اگر آپ ایل این جی کو بھی اس سے لنک کرتے ہیں تو وہ بھی ڈیل دنیا کی سستی ترین ایل این جی ہم نے لی ہے. ہم نے اس سے اگر کسی کو پروف کرنا ہو کہ آج اسپاٹ کی قیمت ایل این جی کی بھی جو ہے اور جس پرائس پہ ہم لے رہے ہیں ہم آج بھی اسے سستا لے رہے ہیں. بیک ٹو دا ایشو آ جائیں تو آپ سمجھتے ہیں 92-93 میں جو آف شور کمپنیوں کے ذریعے انویسٹمنٹ کی گئی جن میں فلیٹس بھی شامل تھے تو یہ انویسٹمنٹ جو ہے اس میں شریف خاندان کا اس وقت کوئی تعلق نہیں تھا فلیٹس کی حد تک. شریف خاندان کا جو تعلق تھا اس میں اگر تھا بھی تو میاں شریف کا تعلق تھا. میاں شریف کا تعلق تھا. انہوں نے اپنے قطری دوستوں کے ساتھ یہ انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی جو کہ ریئل اسٹیٹ میں کی ہوئی تھی. اس میں میاں نواز شریف کا کہیں بھی نہیں تھا جس طرح اور پاناما لیکس میں بھی میاں نواز شریف کا کہیں ذکر نہیں ہے. جو پی ٹی آئی نے آج بھی دستاویزی ثبوت دیے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے کہ دستاویزی ثبوت جب ہونے چاہیے تو وہ اٹیسٹڈ ہونے چاہیے. ایک بھی اٹیسٹڈ نہیں دیا ہے. کسی صحافی کی کتاب دے دی ہے, گارڈین اخبار کی کٹنگ دے دی ہے, اے آر وائی نیوز کا کچھ دے دیا ہے. مطلب اگر خبروں کے اوپر ہی اگر ہم نے فیصلہ کرنا ہے تو سپریم کورٹ کا ٹائم ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے. چلیں یہ رضوان صاحب آپ کا بھی آرگومنٹ اپنی جگہ ٹھیک ہے. راج صاحب قانونی اعتبار سے اگر ایک فارن رولر فیملی اپنا ایفیڈیوٹ دیتی ہے کہ یہ پیسہ اور یہ ہمارے ساتھ ایگزیکٹلی ایسے ڈیل ہوئی ہے تو کیا سپریم کورٹ یا اس کا بنایا ہوا کمیشن ان شہزادوں کو طلب کر کے ان پہ جرا کی سہولت فراہم کرے گا کسی کو یا ان پہ کوئی جرا بھی کرے گا کوئی سیاستدان ہماری تحریک انصاف کا یا شیخ رشید جرا کریں گے ان پہ؟ بہت پیچیدہ کیس بنتا جا رہا ہے کیونکہ اگر آج کا آپ جواب دیکھیں تو اس میں جو بچے تھے ان کو تو چھوٹے تھے ان کو یہ سب چیزیں کسی نے بتائی ٹھیک ہے اور انہوں نے آگے یہ لکھی. وہ خود تو پارٹیسپیٹ نہیں کرے تھے وٹنس نہیں کر رہے تھے. 2006 میں تو چھوٹے نہیں تھے نا. نہیں میں 2006 سے پہلے میں اس سے پہلے پیسے کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے. تو ان کو نہیں. اس کے بعد وہ جو ایفیڈیوٹ ایک آیا شہزادے کا اس نے بھی کہا ہمارے تعلقات تو تھے لیکن یہ جو انویسٹمنٹ کے بارے میں ہی واز آلسو انفارمڈ. اس نے یہ لکھا ہے کہ آئی واز انفارمڈ. مطلب وہ ڈائریکٹ وہ نہیں ہے ہیر سے ایویڈنس ہے. یہ بھی ہیر سے کی اس میں آ رہا ہے انہوں نے یہی کہا نا کہ اس کے بڑے بھائی کے ذریعے نہیں یہ نہیں لکھا اوپر لکھا اس کا بڑا بھائی رابطہ کار تھا. بڑے بھائی رابطہ کار تھے تو ہو سکتا ہے بڑے بھائی نے جو حکمران ہیں انہوں نے. اب بات یہ آ گئی کہ سپریم کورٹ 184(3) میں بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہ آ رہی ہے ایک فیکچوئل کنٹروورسی. تو اس میں تو ایویڈنس کوئی چھوٹا سا ایویڈنس تو وہ چلے دیکھ لیتے ہیں لیکن اگر اتنے والیومز آ رہے ہیں تو یہ بڑا سپریم کورٹ کے لیے پرابلم ہو جائے گا. اور اگر وہ کمیشن بناتے ہیں تو کمیشن چلیں جیسے وہ پہلے بنا تھا ایک کمیشن بنے گا. کمیشن اس کے بعد کیونکہ یہ بغیر کمیشن کے میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کے لیے پاسبل نہیں ہے انڈر دا ایویڈنس کیونکہ جو ہمارے ججز بیٹھے ہیں انہوں نے ایویڈنس ایکٹ کو بھی دیکھنا ہے. اس کاغذ کی کیا حیثیت ہے اس کو کیا پتہ ہے یہ کس نے بنایا کس نے. یہ جو انکارپوریشن کے سرٹیفکیٹس ہیں یہ جو دوسرے بیرر سرٹیفکیٹس ہیں یہ کیا ہے اصلی ہیں نقلی ہیں اوریجنل کہاں ہیں کچھ بھی نہیں. لیکن اگر یہ پیش کر رہے ہیں بیرر سرٹیفکیٹ اور دوسری طرف سے اعتراض نہیں ہو رہا تو وہ تو ایڈمٹ ہو جائیں گے ڈاکومنٹ. ابھی تک تو دوسری طرف کا جواب نہیں آیا. وہ تو خیر کمیشن اگر بنتا ہے یا کچھ تو آئی فیل کہ اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ کمیشن کی طرف سپریم کورٹ کو جانا پڑے گا اور اس پہ بھی شاید کافی ٹائم لگے. کمیشن کو بھی ٹائم چاہیے. کمیشن کو ٹائم دے سکتے ہیں ابھی ٹائم فریم لیکن یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے اور یہ تمام چیزیں باہر کی ہیں. سعودی شہزادوں کو تو طلب کرنے سے رہے. طلب تو آپ پھر ویڈیو لنک پہ کیونکہ اب یہ وٹنس ہیں گواہ ہیں جرا ہے تو. لیکن ابھی سملر انسیڈنٹ اس طرح کا ایک ملیشیا میں بھی ہوا تھا جو ان کے پرائم منسٹر نجیب ان کے اکاؤنٹ میں $1 بلین جو تھا وہ آیا تھا اور ان کی اپوزیشن نے الزام لگایا تھا کہ فنڈ ہے جو گورنمنٹ کا اس کے یہ پیسے ہیں لیکن اینڈ میں سعودیز نے ان کو وہ سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ پیسہ ہم نے ان کے $1 بلین اکاؤنٹ گفٹ کیا ہے. تو یہ اور جیسے پاکستان کو $1.5 ارب سعودیز نے ایگزیکٹلی تو ان کی کورٹ نے بس ایک سرٹیفکیٹ چاہیے اور $1.5 ارب کو اتنی رقم ان کی کورٹ نے اس کو ایڈمٹ کیا. دیکھیں آپ جو دے رہا ہے نا جو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے وہ ایک عام بندہ نہیں ہے. چلیں ٹھیک ایک چھوٹی سی اور انہوں نے بھی نواز شریف صاحب کے نواز شریف صاحب کا تو نہیں بلکہ نواز شریف صاحب کے بچوں کی طرف سے ایک جو حلفیہ بیان پیش کیا گیا
جو ایک شہزادے ہیں قطر کے حماد بن جاسم بن جابر کا بیان، اس حوالے سے میڈیا کے سامنے۔ آج انہوں نے قطر کے سربراہ کے ڈاکومنٹ پیش کیے ہیں کہ ان کے والد نے ان سے پیسہ لیا ہے۔ میں نے کہا جناب آپ جلدی فیصلہ کریں، ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، ورنہ یہ مہاتما گاندھی کے ڈاکومنٹ لے آئیں گے اور میں نے چیف جسٹس سے کہا مودی اس کو ٹیسٹ بھی کر دے گا، اور یہ ساری قوم اس بینچ کی طرف دیکھ رہی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ان سرحدوں پہ جو حملہ ہو رہا ہے اس کی وجہ اس پاناما کیس کی وجہ سے ہو رہا ہے، درگاہوں میں جو بم پھٹ رہے ہیں اس کیس کی وجہ سے پھٹ رہے ہیں، اور چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم اس کیس پہ پرسوں فیصلہ کریں گے کہ جوڈیشل کمیشن میں جانا ہے یا ہم نے سننا ہے، اور انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ سیاست سے پیچھے ہو کر آپ اگر وکالت کریں تو میرا خیال ہے بہت ہی کامیاب جو ہے وکیل۔ یہ کامیاب وکیل کے حوالے سے تو خواجہ سعد رفیق نے بھی کہا کہ اگر 40 سال سیاست کے بعد کسی کو کوئی یہ کہے کہ آپ سیاست چھوڑ کے وکالت کریں تو اس کا مطلب ہے وہ شخص سیاست میں بالکل ہی فارغ ہے۔ یہ خواجہ سعد رفیق صاحب کا رد عمل تھا۔ اینیوے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے راجہ عامر صاحب کہ یہ کیا وجہ ہے کہ بہت سے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بغاوت ہوتی ہے ہمارے ملک میں تو سعودی حکمران جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جنرل مشرف کے ساتھ معاہدہ کروا لیتے ہیں اور پھر نواز شریف صاحب کو باہر لے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہمیں ابھی ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے عمر چیمہ صاحب نے، جو سینئر صحافی ہیں دا نیوز کے، اور پاناما اسکینڈل کے حوالے سے پاکستان میں انہوں نے بہت کام کیا، بلکہ پائنیئرنگ ورک عمر چیمہ کا ہی تھا۔ عمر چیمہ بہت شکریہ ہمیں آپ نے جوائن کیا۔ عمر چیمہ یہ بتائیں کہ آج کے اس کیس میں تو یہ لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا یہ دعویٰ کہ ان کا اس تمام معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی سرمایہ پاکستان سے باہر گیا ہے، اس دعوے کے حق میں تو اب قطر کے شہزادے نے بھی یہ حلفیہ بیان دے دیا ہے، قطر کے حکمران خاندان نے، اور کہا ہے کہ یہ بات درست ہے۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا پاناما اسکینڈل کے اندر 2005 اور 2006 سے پہلے کہیں میاں نواز شریف یا ان کے اہل خانہ کی ان لندن کے 4 جو فلیٹ ہیں اس میں ملکیت میں کہیں کوئی ثبوت نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جتنے زیادہ یہ جتنی دفعہ سماعت ہو رہی ہے اور ہر دفعہ کوئی نیا ریکارڈ پیش کرتے ہیں تو اس سے معاملہ الجھ رہا ہے بجائے سلجھنے کے، اور بجائے اس کے کہ لوگ اس پہ مطمئن ہوں، اس پہ زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ ان کی کون سی بات کو درست تسلیم کیا جائے اور کون سی بات کو غلط تسلیم کیا جائے۔ آپ کو جواب دینا چاہیں گے لوگوں کے ان سوالوں کا؟ آپ تھوڑا سا اگر لوگوں کی مدد کر دیں کہ یہ جو اب مزید جواب آئے، انفارمیشن آئے ہیں، کیا اس سے آپ کی جو اوریجنل سٹوری تھی اس کی تصدیق ہو رہی ہے، اور کیا میاں نواز شریف صاحب کے بیچ میں شامل ہونے کا کوئی ثبوت سامنے آیا ابھی تک؟ دیکھیں، ایک تو میں نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ میاں نواز شریف کا نام اس میں ہے، بلکہ وہ آئی سی آئی جے کی طرف سے چلا بھی تو ہم نے ادھر اپنے جو ہمارے نیوز میں سٹوری پبلش ہوئی تھی تو میں نے اس ٹائم بھی کہا تھا، گارڈین والوں نے ایون پبلش کیا میاں نواز شریف کا نام، تو میں کہہ رہا تھا اس ٹائم سے میں مصر تھا کہ میاں نواز شریف کا نام نہیں ہے۔ دوسری چیز ہماری فائل کو تسلیم کرنے کی، وہ آلریڈی تسلیم کی جا چکی ہیں۔ جب آپ اونرشپ کو تسلیم کر رہے ہیں تو آپ ہماری فائنڈنگز کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اب جھگڑا اس چیز پر ہے کہ اس کی ملکیت کس کے نام پر ہے، کون اونر ہے کون نہیں ہے۔ اس پہ جو ہمارے ڈاکومنٹس ہیں اس کے مطابق بینیفیشل اونرشپ جو ہے وہ مریم صفدر کے نام پر ہے، اور انہوں نے آج جو ایک ٹرسٹ ایگریمنٹ شو کیا ہے اس میں وہ حسین نواز ہیں۔ اب میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اور جتنا ریکارڈ میں نے دیکھا ہے میں پورا یعنی کہ اس بارے میں جو ہے یعنی کہ میرا پورا اعتماد ہے کہ اگر یہ چیزیں برٹش ورجن آئی لینڈ سے چیک کرائی جائیں گی تو وہ یہ بتائیں گے کہ ہمیں بینیفیشل اونر کے بارے میں بتایا گیا کہ مریم صفدر اس کی بینیفیشل اونر ہیں۔ ٹرسٹ جو ہے ان کا ٹرسٹ ڈیڈ اپنا ہے، یہ کب بنا ہے مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا۔ لیکن یہ دوسری چیز یہ 2006 کا ہے جو ڈاکومنٹ ابھی تک سامنے ہے، انہوں نے 2006 کا دیا نا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ آپ بھی نہیں پیش کیا آپ کی جو مطلب جو نہیں ٹرسٹ جو ہے یعنی کہ وہ انہوں نے کبھی، ہمارے پاس وہ ریکارڈ ہے کہ جو برٹش ورجن آئی لینڈ کے پاس کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے مریم صفدر ہیں۔ وہ کون سے سال کا ہے؟
اور 2012 میں ڈکلیئر کیا ہے کہ 2012 کا تو وہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ 92-93 کے بعد فلیٹوں کی ملکیت کے حوالے سے شریف خاندان کا کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے شامل ملوث ہونے کا ابھی تک؟ نہیں، ثبوت تو نہیں ہے، لیکن بیانات میں بڑا تضاد ہے ٹھیک ہے کہ ایک تو آپ وہ توفیق کیس والا جو ہے اس میں پراپرٹیز جو ہیں یہ شو ہوئی ہیں کہ شریف فیملی کی ہیں. چلیں اس چیز پہ ہو سکتا ہے جی کہ نہیں، لیکن وہ بھی ایلیجڈلی کا لفظ یوز کیا گیا. توفیق کارپوریشن کے کیس میں بھی جو ججمنٹ تھی اس میں بھی ایلیگیشن کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ ان کی پراپرٹیز ہیں، جو ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی. چلیں ٹھیک ہے، اس پہ آ جاتے ہیں کہ انہوں نے جو حسین نواز ہے انہوں نے یہ اقرار کیا ہے کہ ہم نے 2006 میں خریدی ہیں. جی جی. اچھا، میاں نواز شریف صاحب جو ہے اب منی ٹریل جو ہے وہ کوئی ٹریل 1 ہو گیا ہے، ٹریل 2 ہو گیا اور ٹریل 3 آج جو آیا ہے. پہلے جو تھا حسین نواز کا تھا کہ جدہ سے پیسے ٹرانسفر کیے گئے ہیں، پھر میاں نواز شریف کے تھے، انہوں نے کہا جی کہ گلف اسٹیل کی جو پیسہ ہے وہ ہم نے جدہ میں ٹرانسفر کیا اور پھر آیا. آج جو ہے وہ فلائٹ سیدھی ڈائریکٹ ہو گئی ہے دبئی سے لندن میں. تو ان کے جو اپنے بیان کے تضادات ہیں اور منی ٹریل کے ریلیٹڈ جو کوسچنز ہیں اس سے صورتحال الجھ رہی ہے بجائے کہ سلجھنے کی. نہیں عمر چیمہ صاحب، تھوڑا سا اگر ہم اس کو سمپلیفائی کر دیں، کیونکہ یہ ٹریل آج کا جو بیان آیا ہے انہوں نے تو بڑی سادہ سی ایک کہانی یہ دی ہے کہ دبئی میں قرضہ لے کے ادھر ایک فیکٹری لگائی گئی اور پھر 1980 میں وہ فیکٹری بیچی گئی، بلکہ 2 سال پہلے 75% جو حصص فروخت کیے تو وہ قرضہ واپس ہو گیا اور 25% جو تھے وہ الثانی گروپ قطر میں جو ہے انویسٹمنٹ کی، جس نے آف شور کمپنیوں کے ذریعے وہ فلیٹ خریدے اور ان میں رہائش کرنے کی اجازت بھی دی گئی. تو اس میں تو کوئی پاکستان سے سرمایہ جانے کا تو کوئی ایسا اشارہ بھی نہیں ملا. آپ کو کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں سے کوئی سرمایہ گیا؟ دیکھیں میرا تو یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ تو پی ٹی آئی والے بات کرتے ہیں نا کہ منی لانڈر ہوئی یا دوسری ہوئی. میں بات کر رہا ہوں کہ جو وہ بیان دے رہے ہیں اس بیان میں تضادات اور اس میں جو آپس میں ایک ڈسکنیکٹ ہے اس کی بات ہو رہی ہے. جہاں تک پاکستان سے پیسہ جانے یا نہ جانے کی بات ہے، میں یہ کہوں گا کہ یہ جس طریقے سے دبئی والوں نے نوازش کی، میرا خیال ہے کہ کسی ایک عام آدمی پہ اتنی نہیں ہوتی کہ آپ جائیں اور وہ آپ کے تجربے سے متاثر ہو کے آپ کو جناب مشرف صاحب نے بھی ابھی ایک اعتراف کیا ہے کہ ان پہ بھی جو ہے ہمارے عرب بھائیوں نے بڑی نوازشات کی. ایبسلوٹلی. اور لیکن اس کا ہوتا کیا ہے، یعنی کہ وہ جناب مشرف کریں، نواز شریف کریں، یا پچھلے دنوں ملیشیا کے وزیر اعظم کے بارے میں بھی چلتا رہا، انہیں بھی کوئی 1 ارب روپیہ کوئی 1 ارب ملا. ہاں اچھا، تو اس میں ہوتا کیا ہے، یعنی کہ اس میں جو ہے نا اگر پیسہ پاکستان سے گیا ہے یا نہیں، اگر باہر سے اس طرح کی کوئی فیورز ایکسچینج ہوتی ہے نا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. یہ کسی عام آدمی کو یا نواز شریف کو ایز اے پرسن یا مشرف کو ایز اے پرسن نہیں چیزیں دی جاتی. یہ انہوں نے اپنے دور میں یا کچھ کیا ہوتا ہے یا آگے کچھ یعنی پرامز ہوتا ہے کہ وہ کرتے ہیں کہ یہ کچھ نہ کوئی سودا بازی ہوئی ہوتی ہے جس کے عوام کو پتہ نہیں چلتا. ادروائز جو عام آدمی جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ پاکستانی تو سعودی عرب کی فیکٹریوں میں کہیں کہ ماہ کہیں کہ سال بغیر تنخواہ کے بند کیے جاتے ہیں اور ان کو تنخواہیں بھی نہیں ملتی. صحیح بات ہے. یہ نا ہمارے جو اس طرح ان پوزیشن پہ رہنے والے ہیں، آپ کو پتا چلے گا کہ کسی کو جو ہے دبئی کے ولی عہد نے کوئی ولا دیا ہوا ہے، کسی کو اگر کوئی بیمار ہو گیا تو دبئی سے ایئر ایمبولنس لینے آ جاتی ہے. کسی غریب آدمی کو تو نہ ولا ملتا ہے نہ ایئر ایمبولنس آتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہی پھر ہوتا ہے کہ ہمارا بسٹڈ جیسے سپریم کورٹ کے فیصلے بھی چیلنج کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ ان نوازیات کے نتیجے میں آپ کو وہ پرنس جو ہیں ان کو ساری لیے ٹرپ کرانے پڑتے ہیں. بے شک آپ نے یہ بڑی اچھی جو ہے اختتام کیا ہمارا بسٹڈ کے اوپر. ہمیں امید ہے کہ ہمارا بسٹڈ کے حوالے سے بھی آپ کی کوئی انویسٹیگیٹو سٹوری آئے گی اور اس کے اوپر بھی پھر ہم مزید بحث اور گفتگو کریں گے. بہت شکریہ عمر چیمہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. راجہ عامر صاحب، یہ جو ابھی بات عمر چیمہ صاحب نے بھی کی ہے کہ جتنے بڑے بڑے حکمران ہیں یہ کس کے بدلے آپ کے احتساب بیورو میں بھی رہے، تو یہ کس کے بدلے اتنی نوازشات ہوتی ہیں؟ ہمارے حکمرانوں سے آخر ملتا کیا ہے؟ عمر چیمہ صاحب نے اور آپ نے بھی انڈائریکٹلی کہہ دیا کہ جو بھی ان کا ڈیل ہوتی ہے وہ ہوتا ہے. آئی تھنک وہ سفائس. ابھی اس کا نہ مجھے پتہ ہے، نہ آپ کو پتہ ہے، نہ عام آدمی کو پتہ ہے کہ کیوں ہوتا ہے. ہم آتے ہیں واپس اس کیس پہ کہ جی یہ سپریم کورٹ کے پاس اب کیا راستہ ہے کہ جی پرسو انہوں نے اناؤنس چلیں آپ اس پہ بالکل یہ وقت تھوڑا ہے کیونکہ اس پہ آ جاتے ہیں کہ سب سے بڑا جو پرابلم ہے کہ اس میں ایویڈنس سپریم کورٹ اس سٹیج پہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں دیکھ سکے گی. ٹھیک ہے، تو کیا اور ایویڈنس کے لیے سپریم کورٹ کو بغیر کمیشن کے بڑا مشکل ہو جائے گا. کمیشن کتنا وقت لگا دے گا اور کیا کرنا؟ کیونکہ یہ ٹوٹل جون سی چیزیں ہیں، کمیشن کو ٹائم دیں گے، ٹائم فریم دیں گے لائک 60 days، بیکاز یہ آسان کام نہیں ہے. آپ کا سارا یہ فورن جورسڈکشن میں ہے، قطر کا ہے، سعودی کا ہے. اب سعودی کی وہ جو
बैंक था, उसके ये रिकॉर्ड से पता चलेगा कि जी ये कितने में बनी फैक्ट्री, कितने की थी, ये बिकी कितने की, किसने खरीदी, इस वक्त वो फैक्ट्री क्या कहाँ पे सऊदी है? इदारे और हुकूमत पाबंद है हमारे सुप्रीम कोर्ट या हुकूमत की दरख्वास्त की कि हमें सबूत दिए जाएं? वो पाबंद है? नहीं, सऊदी तो है ही नहीं इसमें। अगर दुबई, कतर है, कतर दुबई उन्होंने में हमारे अगर साथ आप तावन ना किया ना किए तो आप वहां जाके एक लॉ फर्म्स एंगेज करें। अच्छा, देखें, लॉ फर्म्स एंगेज जब तक यूके में नहीं होंगी, जब तक दुबई में नहीं होंगी, जब तक कतर में लॉ फर्म्स बड़ी बड़ी एंगेज नहीं होंगी, और वहां से आप उनके कानून के मुताबिक नहीं चलेंगे, यहां बैठ के आप कुछ नहीं कर सकते। पहले मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के हमने स्विस केस जो जरदारी साहब और बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ आपके नैब ने, आप लोग भी जानते हैं, आप उस वक्त डिप्टी प्रोसिक्यूटर भी शायद रहे हैं नैब के अंदर, मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान ने खर्च किए स्विस केसेस में। अब मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके लॉ फर्म्स लंदन में फिर एक दफ़ा हायर करें, कुछ निकलना है इसमें से या नहीं? साफ साफ बता दें, लोग जानना चाह रहे हैं, आम आदमी को क्या बताएंगे? एज ए कानून के स्टूडेंट के, और ये जो एविडेंस मेरे सामने आया, तो मुझे तो वो ताहिरुल कादरी की बात आ गई है कि ये भी बत्ती के पीछे लगा दिया। बत्ती के पीछे किसने लगाया? जी, किसने लगाया? ये हमारी कौम वैसे ही बत्ती के पीछे लगी हुई है, तो इससे किसी ने लगाया नहीं है। हम बस लगने में शायद खुश हो जाते हैं कि चलो और जी, बात वो शेर short रशीद term। साहब वाली है कि वो कह रहे हैं पनामा की वजह से कोयटा में धमाके हो रहे हैं, अभी और शेख साहब पनामा की वजह से, हालांकि मेरे ख्याल में पनामा की वजह से लोगों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो दहशतगर्दी हो रही है, उसके ऊपर हमारी आंखें बंद हैं, और हम मीडिया वाले भी शायद ज़्यादा तवज्जो अपने करीब सुप्रीम कोर्ट पे दे रहे हैं। देखिए जी, सुप्रीम ये कोर्ट भी एक- ज़्यादा तवज्जो जो है लोगों के मसाइल से हट के जो है शायद इसके ऊपर। असल बम तो महंगाई का है, असल बम तो लोगों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, उनके एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा है। ये बम एक पानामा से नहीं, सैकड़ों पानामों से हम पे गिराए जा रहे हैं। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के भी माशाल्लाह जो बड़े बड़े हुकाम हैं, उनकी भी तनख्वाहें इतनी हैं कि एक साल में कम से कम लंदन में एक फ्लैट लिया जा सकता है। बट एनीवे, इसकी ज़्यादा तफसील में हम नहीं जाएंगे। ऐसा बहुत कुछ पाकिस्तान में हो रहा है जो शायद इससे भी बड़ा जिसको कहा जाए फाइनेंशियल स्कैंडल हो सकता है, मगर हमारी आंखें बतौर मीडिया और बतौर सिविल सोसाइटी और बतौर अपोजिशन लीडर्स इवन शायद वो सब कुछ देख नहीं पा रही। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कहानी का कोई खातिर खा अंजाम करेगी। अपना